अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाज़रीन, जब भी किसी बिजनेसमैन ने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो बड़ी सोच विचार के बाद, बड़ी कैलकुलेशन के बाद राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसे ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो। हमारे आज के तलबा और तालिबात, हमारी यंग जनरेशन भी हमारा एसेट है, हमारा सरमाया है, जिसको बेस्ट जगह पर बेस्ट डायरेक्शन देकर ही हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं इस माशरे के लिए। इस सिलसिले को बारे में हम बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ कि किस तरीके से हम अपनी अपकमिंग जनरेशन जो है, नए बच्चे जो हैं, तलबा और तालिबात जो हैं, उनको हम माशरे के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपके साथ तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद सैफुल्लाह सैयद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सेंट्रल फॉर एडवांस स्टडीज़ इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, BZU से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर अनम ज़हरा साहिबा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान। और उनके साथ हमारे यंग जनरेशन, हमारी जो है एक नई क्रीम जो है यूथ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद मुजम्मिल साहब, जिनसे हम उनके बारे में जानेंगे कि इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है। प्रोफेसर साहब, सर स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप माशाल्लाह उस्तादों के उस्ताद हैं, आपका एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और मैथमेटिक्स को लेके आपने अपनी पूरी लाइफ जो है सर्व की है। सर मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है, हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स, इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया और मैं इसको अपने लिए बहुत गनीमत समझता हूँ। इस सिलसिले में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज की ज़रूरत थी कि मेरा मैसेज पूरी कौम तक पहुँचे। वो मैसेज ये है कि इस वक्त मैथमेटिक्स आपका यूनिवर्सिटी लेवल का कोई भी डिसिप्लिन, कोई नॉलेज का डिसिप्लिन ऐसा नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत ना हो। इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर हर डिग्री प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिक्स उसका लाजमी हिस्सा बना दिया गया है। आज हम जो अपने सामने देखते हैं कि मल्टी नेशनल कंपनियां कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं और कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आ रही है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और बिज़नेस और फिनंशियल ग्रोथ जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ की है वो बग़ैर मैथमेटिक्स के पॉसिबल नहीं है। बदकिस्मती यह है कि हमारे पाकिस्तान में जो मैथमेटिक्स के टीचर्स थे, जो कम्युनिटी थी, उन्होंने मैथमेटिक्स की स्ट्रेंथ को समझा ही नहीं और मैथमेटिक्स को पढ़ाने का जो उसकी रियल स्पिरिट थी उसको लिया नहीं। सर इसके ऊपर अभी हम आते हैं। मुझे ये बताइए कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये हर जगह पे मैथमेटिक्स जो है इन्वॉल्व है। मैथमेटिक्स का एक बड़ा की रोल है। तो मुझे ये बताइए कि हमारी डेली लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स का क्या रोल है और अप्लाई कैसे हम कर सकते हैं। जी एग्जैक्ट, जब आप डेली लाइफ की बात करते हो तो ज़ाहिर है मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि एक कॉमन पर्सन को काम करता नज़र आए। मैथमेटिक्स एक नॉलेज है और बड़ा लॉजिकल है, बड़ा एडवांस किस्म का नॉलेज है जो बज़ाहिर आम आदमी की समझ में नहीं आ सकता। लेकिन हमारे सामने जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट खड़ी है उसकी फाउंडेशन में मैथमेटिक्स है। इसमें आपको दो बातें कहूँगा। मैथमेटिक्स का एक रोल ये है कि आपके पास किसी भी सिचुएशन का डाटा है, ये उस डाटा का एनालिसिस करेगा, ये आपको प्रेडिक्शन बताएगा, उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन भी देगा। फॉर एग्जांपल आपके मुल्क की पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है। अब आप जानना चाहते हैं आफ्टर 5 इयर्स आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, आपकी पॉपुलेशन की डायनामिक्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स पे कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। तो एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना और आप उसको कंट्रोल करना चाहें तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो फ्यूचर की पॉपुलेशन है आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप अगर ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं तो देन यू कैन प्रिडिक्ट कि हमारी फूड की रिक्वायरमेंट फ्यूचर की क्या होगी, हमारी ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमारी एनर्जी की, फ्यूल की, डिफरेंट जो हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट है, हमारी फ्यूचर यानी कि आपका सारा इकोनॉमिकल सिस्टम जो है, इकोनॉमी जो है, आपकी मैशियत जो है, उसकी बिहाइंड द सीन मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मैम अनम, मुझे ये बताइएगा, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि आप एज में इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये बताइए मैथमेटिक्स, सेम क्वेश्चन एज ए सब्जेक्ट, हम जब बात करते हैं मेडिकल के अंदर, हम जब बात करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, हम जब बात करते हैं IT के अंदर, हर शोबे के अंदर मैथमेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। कैलकुलेशंस आर एवरीवेयर
ہماری ہر زندگی کے شعبہ میں میتھمیٹکس انوالو ہے سم ہاؤ. آپ کو لگتا ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے یا کیا مسئلے مسائل ہیں کہ کیوں ہم لوگوں نے اس کو اپنے سر پہ سوار کیا ہمارے طلبہ و طالبات نے؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک انتہائی اہم موضوع چنا اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی یونیورسٹی انتظامیہ کی کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں بھیجا. سر بیسیکلی میتھمیٹکس جو ہے وہ لاجک آپ کو بتاتا ہے اور کوئی بھی چیز ہے اگر آپ نے اس کے اندر منطق کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو ایک اچھی ریاضی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم نے صرف میتھمیٹکس کو بچوں کو پڑھایا, ہم نے ان کے سب کانشیس کی یا انکانشیس ٹریننگ نہیں کی اس کی. جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ میڈیکل فیلڈ کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, تو اگر آپ نے کسی چیز کو دوبارہ سے دیکھنا ہے, فار ایگزامپل ایک خدا نخواستہ کسی انسان کو کینسر ہو گیا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فیوچر میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب اس کے لیے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹول چاہیے جو آپ کو پریڈکٹیو انالیسز میں ہیلپ کر سکے, جیسے کہ سر نے کہا. اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ٹول ہے اور وہ ہے میتھمیٹکس. آپ اس میتھمیٹیکل سکل کو ڈیولپ کریں اور اپنی انسانیت کو بچائیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا انجینئرنگ ہے, اس میں بھی اگر آپ نے کوئی ماڈل ڈیزائن کرنا ہے, آپ نے کوئی گاڑی بنانی ہے, ایون ان ایئر کرافٹس اینڈ آل, اس میں بھی آپ کو اگر میتھمیٹیکل ماڈل مل جائے اور وہ ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے تو آپ کو ایک مزید پروڈکشن کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ میتھمیٹیکلی اس کو ویٹ کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم میتھمیٹکس کو بچوں کو کتاب سے نکال کر اس کو ذرا حقیقت کی طرف لے کے جائیں اور ان کو بتائیں. ممکن ہے کہ مطلب ہم بچوں کو ایک دم نکال کے, کیونکہ دیکھیں آپ کا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, آپ لوگوں نے اس کو بچے کو میتھمیٹکس پڑھانی ہے فرام دا ویری بگننگ, جو ہے وہ 1 2 3 آپ لوگوں نے اسٹارٹ کر دیا, آپ نے کیلکولیشن اسٹارٹ کر دی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں فرام دا ویری بگننگ جو ہے اس کے اندر چینجز کی ضرورت ہے یا مطلب جیسے چل رہا ہے اسی کے اندر ہمیں تھوڑا سا آلٹر کرنا پڑے گا اس کے اندر؟ سر جو ینگ برین ہوتا ہے نا اس کو سکھانا بہت آسان ہے اور اس کے اندر میتھمیٹیکل سکل مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ریئل لائف پرابلمس تھوڑے تھوڑے دینا کر کے شروع کریں کہ آپ نے شاپنگ کی ہے, آپ اس کو سکھائیں کہ اس میں میتھمیٹکس کہاں انوالو ہے, آپ اس کی جمع تفریق تو سر ہر انسان نے کرنی ہے, وہاں سے آپ اس کی گرومنگ شروع کریں, اس کو آپ ریئل لائف میں چیزیں اسکول لائف پہ ہی دکھائیں, بجائے کہ کتاب میں آپ اس کو صرف ڈیجیٹائزیشن کرتے رہیں. آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ریئل لائف پرابلمس دیں گے, ہم نے اگر 3 سٹیپس آگے جانا ہے, اس کے بعد ہم نے 5 سٹیپس آگے جانا ہے, تو آپ کو میتھمیٹیکلی سالو کر کے دے گا. ہمیں صرف اور صرف اپنے جو میتھمیٹکس ہے اس کو کتاب کے ساتھ, آل دو کہ بہت نیسیسری ہے کہ آپ نے کانسیپٹ ضرور سیکھنے ہیں, لیکن ہمیں اس کو لے جانے کی ضرورت ہے دنیا کے استعمال کی طرف. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو ایک مشکل سی چیز بنائی ہوئی, تب تک یہ اور مشکل ہوتی جائے گی, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے تیز ہو رہی ہے, اتنی تیزی سے آپ کو میتھمیٹکس کو بھی پھر دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا مزمل مجھے یہ بتائیے, آپ ہمارا ماشاءاللہ ینگ بلڈ ہیں اور بڑا آپ ایکسل کر رہے ہیں اس کو, یہ کیا آپ کا, بلکہ یہی سوال میرا آپ دونوں مہمان سے بھی ہوگا, بائی چوائس کیا یا مطلب آپ لوگوں نے اس کو مطلب چوز کر کے آئے یا بائی چانس آپ میتھمیٹکس آپ نے جوائن کیا؟ اور اس سے پہلے مجھے ذرا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے, آپ کے کیا اس وقت مشاغل ہیں, کیا مصروفیات ہیں تھوڑا سا. اچھا رائٹ نو میں کچھ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, کچھ یو ایس اے سے ہیں, کچھ یو کے سے ہیں. میں سے انڈیویجول ایک انڈسٹری بھی چلا رہا ہوں, لائک انٹرپرینیور میرے پاس. اور میتھمیٹکس کو لے کے چلتے ہیں ایسا میتھمیٹکس, اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں انڈسٹری کو کیا چاہیے, آپ کو کیا چاہیے. انڈسٹری کو اپنی گروتھ کرنی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, ہم بزنس کو دیکھتے ہیں کہ اس بزنس کی ورتھ اچھی ہے یا ایک بندہ اچھا کرے تو میں بھی اچھا کر لوں گا. نو, نتھنگ ایلس. سو ہم اس کے جتنے بھی بزنس ہیں سب کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ایک اس بزنس کی پروڈکٹ کاسٹ کیا ہے, ان کی مارکیٹنگ کیسی ہے, ان سب پہ انالیسس کر کے ایک ماڈل لگا کے, میتھمیٹیکل ماڈل اس کے اوپر لگا کے, دین ہم پریڈکٹ کریں گے کہ وچ بزنس وی نیڈ ٹو اسٹارٹ. نہیں یہ آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ابھی میں چونکہ بات کروں گا نا, ڈرا بیکس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت ڈفرینٹ بات ہوگی. آپ نے تو مطلب وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے نا آپ ثابت ہوئے یکدم. آپ نے بڑی اچھی مطلب بات کی کہ جی ہم تو ایکسل کر رہے ہیں اور ہم ترقی کر رہے ہیں اس کے اندر. ابھی دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا سسٹم ہے میتھمیٹکس کے حوالے سے, اس کو آپ نے ایک دم کیسے چینج کیا؟ یہ کوئی آپ کو بائی چانس آپ نے اسٹیپ ان ہو گئے اس کے اندر یا کیا کیا؟ نہیں, کوئی چیز بھی بائی چانس نہیں ہوتی. جو ہمارا شیڈیول ہے, جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں, وہ اسی طرح سے ڈیزائن ہے. وہ ہاف جو ہے وہ تھیوریٹیکل ہے, ہاف پریکٹیکل ہے.
जब हमने एक्सेल पढ़ा तो फिर हमने देखा कि एक्सेल की मार्केट में कहाँ पे नीड है और इसमें स्पेसिफिकली किस चीज़ की नीड है। अब बेसिकली मैं बिजनेस एनालिसिस करता हूँ और स्टॉक्स मार्केट में मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी भी जो है इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स मार्केट में। तो लॉट ऑफ क्लाइंट्स हैं जो आपको ढूंढते हैं, अगर आपकी वर्किंग ठीक है, आपका एनालिसिस ठीक है, तो वो आपको हायर करते हैं एग्जैक्टली। तो मेरे पास राइट नाउ 10+ क्लाइंट्स हैं, सम क्लाइंट्स फ्रॉम यूके एंड सम क्लाइंट्स फ्रॉम यूएसए, तो जिनको मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ और मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं स्टॉक्स के अंदर। तो ये सारा काम ये मशीन लर्निंग से हो रहा है बेसिकली, और हम एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस एनालिसिस 2 टाइप के होते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल इसके अंदर ना हम थोड़ा सा आपसे आगे चल के भी सवाल करेंगे कि यंग जनरेशन को कैसे करना चाहिए, ये तमाम बातें हम आगे चल के करेंगे। अभी मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे ये एक बच्चे ने ये बात की मुजम्मिल साहब ने कि मतलब इस तरीके से वो मैथमेटिक्स को लेके चल रहे हैं। मुझे अभी ये बताइए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या रोल है, वो क्या किस तरीके से बच्चों की जो है अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उनकी कैसे मैथमेटिक्स को लेके चल रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर क्या है। क्योंकि मैंने जो अब तक देखा है वो तो हमारा सिस्टम जो है वो मैथमेटिक्स को भी अनफॉर्चुनेटली क्रैमिंग उसके अंदर चल रही है। बच्चा जो है वो उसको क्वेश्चंस जो हैं वो उसको ज़ुबानी याद होते हैं पूरा उसका सोल्यूशन। तो क्या वजह है, उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? क्या हमने वो मेथड अडॉप्ट नहीं किया कि हम बच्चों को फीड कर सकें, उनमें ट्रांसफ़र कर सकें? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, मसला सिर्फ सिस्टम का है। हमारा जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल पुराना ओल्ड है, हमने उस पर काम ही नहीं किया है। देखिए, हमारे ही मुल्क में हमारे बच्चे ओ लेवल्स ए लेवल करते हैं और ओ लेवल्स ए लेवल्स का सारा क्वेश्चन पेपर अनसीन होता है, वो स्पेसिफाइड नहीं होता। और बच्चे, टीचर्स भी हमारे ही प्रिपेयर करवाते हैं, बच्चे भी हमारे ही होते हैं और वो उसमें बहुत अच्छे ग्रेड्स लेते हैं। तो हम उसी पैटर्न पर अपने बच्चों को क्रिएटिव क्यों नहीं बनाते, इनोवेटिव क्यों नहीं बनाते? तो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है वो बच्चों को डिज़ाइन करता है। जब हम उनको पहले से बताएंगे इस चैप्टर में से इतने सवाल आएंगे, इस चैप्टर में से इतने सवाल आएंगे, उन्होंने वो सवाल रट लेने हैं। आपको लगता है ये 2 सिस्टम होने चाहिए? नहीं, एक ही सिस्टम होना चाहिए। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे भी करूँगा कि क्यों मतलब एक मुल्क के अंदर रहते हुए हमारे पास 2 अलग निसाब, 2 अलग सिस्टम क्यों हैं? ये एग्जैक्टली ये इसको मैं यूँ कहूँगा, ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से फ्लॉ रहा है। गवर्नमेंट्स ने इस पर फोकस नहीं किया है कि चूँकि जो सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट देती है, तो अब हम इम्प्लीमेंटेशन आगे नीचे आती है। तो ये अगर शुरू से हम ये डिसाइड कर ले तो ये उतना मुश्किल काम नहीं है कि इस सिस्टम को हम बनाते, बच्चों के लिए अनसीन क्वेश्चंस होते हैं और बच्चे उसके लिए प्रिपेयर होके आते हैं। अच्छा, फिर दूसरा आप देखें कि हमारे यहाँ किताब ढूंढी जाती है, फ़ौरन उसका खुलासा बन के आ जाता है। अब मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम और बच्चा सिर्फ सॉल्व प्रॉब्लम कर रहा है, सॉल्व खुद करता नहीं है। ये तो असातिज़ा ने रोकना है ना बच्चों को। ये तो क्यों मैं सही नहीं कह रहा कि ये तो बच्चों को असातिज़ा ने गाइड करना है ना, कि बजाय इसके कि वो क्रैमिंग की तरफ जाएं, खुलासे की तरफ जाएं। एक टीचर जो क्लास में खड़ा है वो प्रॉपर फीड क्यों नहीं करता बच्चे को, सारी चीज़ें उसको क्यों नहीं देता, बजाय इससे कि वो खुलासे की तरफ देखना पड़े उसको। प्लस आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये 2 सिस्टम वाली जो मैंने बात की है, आपको क्या लगता है कि ये एक तबाही की रीज़न है हमारे? सर, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है ना उसको यूनिफाइड होना चाहिए और उसके अंदर एग्ज़ामिनेशन में ये देखना चाहिए कि बच्चा जिस मजमून को पढ़ रहा है, मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं करती, उसके अंदर उसकी क्रिएटिविटी स्किल कितनी है, या उसके अंदर मैथमेटिक्स के लिए पर्टिकुलरली उसके एनालिटिकल स्किल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। और वो सर की बात को मैं बिल्कुल एंडोर्स करूँगी कि वो 2-4 सवाल करने से कभी भी इवॉल्व नहीं होगी। अब उसके लिए असातिज़ा पूरी मेहनत कर रहे हैं कि वो बच्चों को नए प्रॉब्लम्स बताएं, उनको सॉल्व करने का तरीका बताएं, लेकिन सर ये प्रैक्टिस शुरू होनी चाहिए फ्रॉम डे 1 कि आप जो बच्चा स्कूल से प्रोड्यूस करके, कॉलेज से प्रोड्यूस करके आप यूनिवर्सिटी लेवल पर भेज रहे हैं, क्या उसकी मेंटल ट्रेनिंग ये है कि वो एनालिटिकल स्किल्स रखता है, या वो सवाल, मैं ये जुमला यूज़ कर रही हूँ कि वो जवाब से सवाल की तरफ भी जा सकता है, इतनी मेमोराइजेशन भी है। अब जब तक आप एक बच्चे को रट्टे के माहौल में रखेंगे और आप 16 साल के बाद उसको एक थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस में भेजेंगे तो वो बच्चा डेफिनेटली फिर परेशान डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। यस, इसलिए एग्जामिनेशन सिस्टम को यूनिफाइड होने के साथ साथ आपका जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसकी स्किल्स को जज करने वाला होना चाहिए। नंबर 2, असातिज़ा पूरी मेहनत करते हैं। सर मैं ये बात बड़े ऑनर से कहना चाहती हूँ, सर मेरे उस्ताद ने हमेशा, सर ने हमें दुनिया की नई राहें दिखाई हैं और हमें बताया है कि दुनिया में क्या क्या इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, उन्होंने हमारे लिए कोशिश की, हम भी कर रहे हैं।
لیکن سب اساتذہ کو مل کے محنت کرنی پڑے گی. اور اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں, خلاصہ جات ہیں یا جو شارٹ کیز ہیں, ان کو سر دیر شوڈ بی کمپلیٹ سسٹم کہ آپ اس کی پبلشنگ اور اس طرح کی ساری چیزوں کو مل کے روکیں. اساتذہ اپنی محنت پوری کریں گے, بچوں کو سکھائیں گے, لیکن جب ان کا ہیلپنگ ہینڈ بند ہو جائے گا پھر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں بچے گی ادر دین ٹو ڈیولپ دیئر اسکل. اس میں جو بنیادی بات ہے نا, آپ بجائے اس کے سب ٹیچرس کو مجبور کریں, اسٹوڈنٹس کو مجبور کریں, آپ ایگزامینیشن سسٹم لا دیں, کیونکہ ایگزامینیشن کا سسٹم ساری چیزوں کو ڈرائیو کرتا ہے. جتنا آپ کا ایگزامینیشن سسٹم اچھا ہوگا, انوویٹو ہوگا, کریٹو ہوگا, ایفیشینٹ ہوگا, سارے لوگ اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے. پھر ایک اور بات میں کہوں گا, ہمارے یہاں ایف ایس سی کے اندر میتھمیٹکس اور بایولوجی کو ایک دوسرے کو دشمن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. حالانکہ دنیا کے اندر بایو میڈیکل انجینئرنگ, اب بایو میڈیکل انجینئرنگ وہی کر سکتا ہے جس کو بایولوجی بھی آتی ہو, جس کو میتھمیٹکس بھی آتا ہو. میں اسلام آباد گیا, مجھے پی ایس ایف کے چیئرمین تھے, وہ جینیٹکس کے ایکسپرٹ تھے, پروفیسر تھے. وہ مجھے کہتے ہیں ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں میتھمیٹیشین نہیں ملتا, ہمیں ماڈلنگ کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے میتھمیٹیشینز کو بایو نہ آنا یہ بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے ہمارے ہاں, اور بایولوجی والوں کو میتھمیٹکس نہ آنا. تو یہ ہمیں, یہ جو ہمارے ایک اولڈ سٹائل چل رہا ہے, ہم نے کبھی اس پہ فوکس نہیں کیا, اس کا میں بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے. ہم نے اس طرف اپنے بی ایس پروگرام میں انٹری کے لیے ہم نے یہ شرط نکال دی ہے. ہم نے کہا جو بایو والا آتا ہے ہم اسے بھی میتھمیٹکس میں ایکسیپٹ کریں گے, ہم اسے ایڈیشنل میتھ پڑھا دیں گے, اس لیے کہ ہمیں بایو میتھمیٹکس میں لوگوں کو ایسے لوگ چاہیے جن کو بایولوجی آتی ہو. ہم ایسے لوگ پھر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو یہ ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا جو اس وقت. لیکن سر یہ کرے گا کون؟ یہ ایچ ای سی کرے گا, آپ کے ادارے کریں گے, آپ کے تعلیمی سسٹم کرے گا, اساتذہ کریں گے, کرے گا کون؟ آخر یونیورسٹیز کریں گے, کون کرے گا؟ یہ سسٹم, یہ سٹارٹ تو آپ لوگوں سے ہی ہونا ہے نا. آپ لوگوں نے آگے جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز جو ہے آگے اپنی ان کو سجیشنز بھیجنی ہیں اور وہ آگے اپلائی کریں گے اس کو. جو آپ کا ایف ایس سی کا جو سسٹم ہے کریکولم ڈیزائن, وہ تو آپ کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے لاہور میں وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. تو بیسیکلی تو یہ موومنٹ وہاں سے چلنی چاہیے, کیونکہ وہ سینٹرلی ہر چیز کو, ایگزامینیشن سسٹم کو بھی, بورڈز جتنے بھی ان کو بھی پنجاب گورنمنٹ سر بورڈ کی طرف سے چلنی چاہیے موومنٹ یا اساتذہ کی طرف سے؟ نہیں, یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چلتی ہے. جو سلیبس ڈیزائن, دیکھیں سلیبس ڈیزائن کرنے کی رسپانسبلٹی کالج کے ٹیچرز کے پاس نہیں ہوتی ہے. ہاں یونیورسٹی میں ہمارے پاس ہوتی ہے, بی ایس کا سلیبس ہم ڈیزائن کرتے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ باہر کی دنیا میں سکولز اور کالجز کا نصاب یونیورسٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں. گورنمنٹ کو یہ رسپانسبلٹی یونیورسٹیز کو دینی چاہیے کہ یونیورسٹیز دیکھیں کہ جب بچے نے ہمارے پاس ہے, ہم نے انہیں کیا پڑھانا ہے, تو پیچھے سے کیا پڑھ کے آئے گا کہ ہمارے ساتھ وہ چل سکے. اس لیے اسکول اور کالج کا نصاب یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو بنانا چاہیے اور ان کی سپرویژن میں ہو, تاکہ یونیورسٹیز کے ساتھ وہ کنسسٹنٹ ہو. اور ایکچولی 16 ایئرس کی جو ایجوکیشن ہے پوری کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے. اس میں گیپس ہیں, پھر پڑھانے کا جو سٹائل ہے اس میں گیپس ہے, پرابلم سالونگ کا گیپ ہے. جیسے میم نے ابھی مینشن کیا کہ ہم بچوں کو, ہمارے جو ٹیچرز ہیں اسکول کے اندر وہ کہتے ہیں ورلڈ پرابلم کا یہ آؤٹ آف سلیبس ہے. جو جیومیٹری کی بات ہے اسے کہتے ہیں آؤٹ آف سلیبس. اب آپ دیکھیں جو ویژولائزیشن جس سے کانسیپٹ بنتا ہے وہ جیومیٹری سے, اسکیچنگ سے بنتا ہے, ویژولائزیشن سے بنتا ہے, اس کو ویسے ہی آؤٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ریئل میتھ کی سینس ڈیولپ ہوتی ہے وہ ریئل ورلڈ کے پرابلم کو سالو کرنے سے آتی ہے. ہم نے وہ یا تو آؤٹ آف سلیبس ڈکلیئر کر دیے یا ہم نے اس کو سولوشن خود بچوں کو پرووائڈ کر دیا. ڈاکٹر صاحب آپ جو ریئل ورلڈ کی بات کریں, ابھی آپ کے آنے سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے بیسیکلی یہ برٹش کا عطا کیا گیا ہے ایجوکیشن سسٹم ہمارا. تو انہوں نے یہ جو سسٹم بنایا یہ بیسیکلی ہمیں ایز اے سرو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ تعلیم یافتہ ہو کر وہ صرف اور صرف ان کو سرو کرے یا اداروں کو سرو کرے, رادر دین وہ کچھ نیا سوچے. جیسے آپ نے ابھی بایو میکینکس کی بات کی, آپ نے میڈیسن کی بات کی کہ وہاں پر جو ہے وہ نئی راہیں کھل رہی ہیں, وہاں پہ نئے روزگار کی راہیں کھل رہی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انہوں نے اسی ایک اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ہم لوگ جو ہے بس چلتے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈائریکشن؟ یہ جو بات آپ نے, کہ میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن یہ ایک بڑا بیٹر فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اسی سسٹم کو پتہ نہیں اس کو کیوں تحفظ دیے جا رہے ہیں اب تک, اور اسی کی وجہ سے وہ سسٹم تو بیسیکلی غلام قوم کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا, وہ کسی آزاد قوم کے لیے اور ترقی کرنے والی قوم کے لیے نہیں تھا. ابھی باہر کی دنیا میں لوگ ان کے پاسنگ مارکس 60% 70% ہوتے ہیں. آپ آن لائن کورسز لیں وہ پاسنگ مارکس آپ کو 60-70% کہیں گے, آپ یہاں 33% بھی لوگوں کو پاس کر رہے ہیں. تو ہم تو پتہ نہیں ہم نے یہ سٹینڈرڈز کیوں وہ اتنے 100 سالہ 200 سالہ پرانے کیری کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں مطلب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وی آر ناٹ انڈیپینڈنٹ.
کہ اگر ہم اپنا سسٹم دیکھیے، آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ نے زمین کا ایک ٹکڑا لے، آزادی تو سوچ کی آزادی ہوتی ہے، آزادی سسٹم کی آزادی ہوتی ہے. سر اسی چیز کو لے کے نا مجھے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بتائیں کہ اگر میتھمیٹکس کو ایز اے کریئر جو ہے لے کے چلا جائے تو یہ کون کون سے ہمارے فیلڈز ہیں، کن کن جگہوں پہ جائے ہم، بجائے اس کے کہ ہم باہر کے جو ہے وہ سفر کریں، راہیں دیکھیں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم کون کون سے فیلڈز ہیں جہاں پہ میتھمیٹکس کے لیے ایز اے روزگار جو ہے اس کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. مزمل میرے ساتھ ہیں. اس وقت مزمل ایک BS 7th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ اپنے ایک آفس رن کر رہے ہیں جس میں انہوں نے 10 لوگ امپلائی کیے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ کریئر ڈھونڈ نہیں رہے ہیں، اس نے 10 لوگوں کو کریئر دے رکھا ہے. تو ایکچولی ہم نے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو BS میتھمیٹکس کی ڈگری جو انسٹیٹیوٹ آفر کر رہا ہے اس کا ویژن اور مشن کیا ہے. ہمارا ویژن مشن یہ ہے، ہم نے ڈگری ڈیزائن ہی ایسی کی ہے کہ ہمارا بچہ وہ مارکیٹ جو ہی ہمارے پاس آؤٹ ہوتا ہے مارکیٹ اسے ہاتھوں ہاتھ لے. بلکہ ہم نے تو اپنا ویژن یہ بنا رکھا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس جب انرول ہوتا ہے، کمپنیز ہمارے پاس آئیں، وہ کہیں ہم آپ کے بچے کو اسپانسر کرتے ہیں، جب ڈگری مکمل ہو آپ نے یہ ہمیں دینا ہے. ہم نے اپنی ڈگری کو اس طریقے سے ملٹی ڈسپلن ڈیزائن کیا. ہم نے میتھمیٹکس کو بزنس کے ساتھ ریلیٹ کیا، ہم نے میتھمیٹکس کو IT کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، ہم نے میتھمیٹکس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیٹا سائنس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. ابھی ہمارے کیسپم نے کامرس کے ساتھ مل کے BS فنانشیل انالیٹکس کی جوائنٹ ڈگری آفر کی ہے. صحیح. اچھا، اب میتھمیٹکس کی اگر آپ دیکھیں کہ اس کی ضرورت کہاں پر ہے تو یو نیم دا ڈسپلن اینڈ آئی ول ٹیل یو کہ میتھمیٹکس وہاں کھڑا ہے. ایگریکلچر سائنسز کے اندر ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن سے آپ جو ایگریکلچر ٹیکنالوجی اس کو بہت ریپڈلی گرو کروا سکتے ہیں. اب جو لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جی کراپ کاشت کی، اب یہ پودا بنے گا 6 مہینے لے گا اس کو اگنے میں، اس کے بجائے آپ اس کا میتھمیٹیکل ماڈل بنا، آپ کمپیوٹر پہ سیمولیشن کریں، آپ کو 2 دن میں 1 دن میں سیمولیشن پتہ چل جائے گا آپ نے جس انوائرمنٹ کو گرو کروا رہے ہیں یہ کس طرح کا رسپانس دے گا. آپ اپنے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں، آپ اسے آپٹیملی ڈیزائن کر سکتے ہیں. کہاں یہ کہ 6 مہینے کے ایکسپیرینس آپ پیسہ بھی لگائیں اور ٹائم بھی ویسٹ کریں اور ریسورسز بھی زیادہ لگائیں. تو کمپیوٹر سیمولیشن جو ہے وہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے. یہ بات ایگریکلچر کے اندر ہے، یہی بات بایو میڈیکل انجینئرنگ کی ہے، انجینئرنگ کے تمام ڈسپلنز میں، یہی بات آپ کے اکنامک گروتھ میں، یہی بات آپ کے بزنس ماڈلنگ میں، کامرس ماڈلنگ میں ہے. آپ کوئی ایک چیز کا نام لیں کہ جہاں پر ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن کے ذریعے آپ کی ٹیکنالوجی میتھمیٹکس کی پہ ڈیپینڈ نہ کرتی ہو. میتھمیٹکس 2 راستوں سے جیسے میں نے ذکر کیا تھا، ایک ڈیٹا کی بیسس پر انالیسس کرنا، پریڈکشن کرنا اور فیوچر کی پرسکرپشن دینا. اس میں ہے آپ جو آپ کی کمپنیز ہیں، کوئی بھی بزنس کمپنی ہے، اس کی اسٹریٹجک پلاننگ کی کمیٹی ہے یا بورڈ ہے، اس کے اندر میتھمیٹیشین ہونا لازمی حصہ ہے. وہ آپ کو نالج بیسڈ ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرے گا. صحیح. یہ انہوں نے جو بھی بات کی پروبیبلٹی کی، فیوچر فور کاسٹنگ کی کہ بھی ہماری فیوچر فور کاسٹنگ ہوگی، اس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے بریک کے فوراً بعد. تو آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں. ناظرین، ٹیک اے ویری شارٹ بریک، وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. میم انم، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہ ساری باتیں کی، اس کے اندر کوئی آپ اس کا ایڈیشن کرنا چاہیں اگر؟ سر میں سر کی بات کو انڈورس کروں گی سب سے پہلے. اور ایک چیز جو میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی ادارہ یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے وہ انڈسٹریل ہو یا کامرس کا ہو، اس کا جو تھنک ٹینک ہے اس کا ایک وائٹل پارٹ ہونا چاہیے کسی بھی میتھمیٹیشین کو، تاکہ وہ آپ کو میتھمیٹک چیزوں کو انالائز کر کے دے. خاص طور پہ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ فیلڈ ہے آپٹیمائزیشن، جس میں کہ آپ کنسٹرینٹس کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھا سولوشن آبٹین کر سکتے ہیں. اور کسی بھی کامرس ماڈل ہو، اکنامک ماڈل ہو، اس کے اندر کنسٹرینٹس تو ہر چیز میں. اس کے لیے آپ کو ایک اچھے میتھمیٹیشین کی ضرورت ہے، بیکاز آپٹیمائزیشن ایک ایسا فیلڈ ہے جس کو ایک اچھے میتھمیٹیشین کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے ہمیں میتھمیٹیشنس کو اس طرف لانا چاہیے، اور بچوں کو یہیں سے ایک کریئر کاؤنسلنگ کی خود ہی ایک ایگزامپل مل جائے گی جب ان کو نظر آئے گا کہ کوئی بھی بڑا ادارہ ہے لیکن اس کے تھنک ٹینک میں میتھمیٹیشنس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور ہمیں اپنے میتھمیٹیشنس کو بھی، یہ بھی ایک پوائنٹ میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں، میتھمیٹیشنس کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کا میتھمیٹکس چاہیے
ظاہر ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کتاب کا میتھمیٹکس ہے بکش نالج جو تھا وہ تھوڑا سا مختلف ہے. بہرحال تو انڈسٹریز کو, کامرس کے اداروں کو, جیسے سر نے مختلف ٹریننگ انجینئرنگ اداروں کا ذکر کیا, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیں ایک میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹریننگ دیں تاکہ ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے ایک اچھا کمبائن رول پلے کر سکیں اور ہمارے ملک کے لیے اس کا بہت فائدہ ہو. صحیح صحیح. اچھا مزمل, مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں روزگار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس وغیرہ ڈفرینٹ فیلڈز وغیرہ چنیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کس فیلڈ کو زیادہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, جو فیوچر فور کاسٹنگ اگر آپ کریں کہ یار اس وقت جو ہے رادر دین دیٹ فیلڈ ینگ جنریشن کو اس فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جہاں پر ہمیں کچھ رزلٹ آؤٹ پٹ بھی ہے. دیکھیں بہت شکریہ. ایک تو سر خالد نے ایکسپلین کیا ہے, مزید میں اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کروں تو ایک تو ہے بزنس انالیسس. تو بزنس انالیٹکس ایک فیلڈ ہے پراپر, ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے پھر اس میں سب فیلڈز آتے ہیں, جیسے اسٹاک مارکیٹ آ جاتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں, جیسے اسٹیٹ لائف ہے پاکستان میں, ایک کامن ایگزامپل ہے. تو ہم امکان چیک کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے مجھے انشورنس بیچنی ہے, میری ایج ہے 30 سال, تو آپ کی کیا ہوگی, آپ کی کمپنی ہے, آپ کی کیا فرسٹ پریفرنس ہوگی کہ میں اپنی جو ہے ٹائم ڈیوریشن ہے, میری ایج لائف ہے وہ پوری ہو جائے, میں میچور ہو جائے, میری جو ایک پالیسی ہے. تو اس سے آپ کو بہت ڈراتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ 50 سال کے ایک آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ اس کے ہیلتھ کو دیکھیں گے نا کہ یہ چل بھی جائے گا, یہ اتنی ایج نکال بھی جائے گا, نہیں نکال سکے گا. تو آپ کی جو پریفرنس ہوگی, آپ انشورنس ینگ جنریشن کو بیچیں گے. تو اب دیکھیں جہاں پہ امکانات کا آتا ہے وہاں پہ پروبیبلٹی کا کنسیپٹ, پروبیبلٹی کا بالکل. تو اب پروبیبلٹی میتھمیٹکس ہے, تو ایک یہ فیلڈ ہوگی. دوسرا اسٹاکس مارکیٹ ہو گئی, تو اس میں بھی آپ انالیسس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ایک کمپنی ہے, آپ نے اس کی سرکولیشن سپلائی دیکھنی ہے, اس کی مارکیٹ کیپ دیکھنی ہے, اس کا جو اس کے سالڈ ایسڈز ہیں, لائک آپ ٹوئیٹا کی کمپنی ہے, آپ نے اس کی آر او آئی دیکھنی ہے. کیا ہاں جی, آر او آئی دیکھنی ہے. ٹوئیٹا کی کمپنی ہے, اب اس کے تو فزیکل بھی تو ان کی بلڈنگز ہیں نا, تو ہم نے ان کے فزیکل سالڈ ایسڈز دیکھنے ہیں کہ یہ کتنے ہیں, اور ان کی منتھلی سرکولیشن سپلائی کتنی ہے, یہ والی ساری چیزیں دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں انالیسس میں آ جاتی ہیں. تو پھر اب یہ انالیسس ہم کرتے ہیں آٹومیٹ, لائک ہم ان کا 5 ایئرس کا ڈیٹا اٹھائیں گے, پھر ہم ان کے اوپر اپنے ڈفرینٹ ماڈلز لگائیں گے. ہم میتھمیٹیکل ماڈلز ان کے اوپر لگائیں گے, اسٹیٹسٹیکل ماڈل بھی لگتے ہیں لیکن وہ میتھمیٹکس کے ساتھ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, تو وہ ماڈلز ہم لگائیں گے. پھر یہ ہمیں آؤٹ کم دیں گے, پھر ہم دیکھیں گے ایررز اس میں ہیں, پھر ایررز کو ہم منیمائز کریں گے, تو پھر ہم ایگزیکٹ پریڈکشن کے اوپر پہنچ جائیں گے. جیسے تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, بیسیکلی جو میرا کوشچن تھا وہ یہی تھا نا کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ینگ جنریشن کو کہ یار یہ فیلڈ جو ہے یہ اڈاپٹ کی جائے, یہاں پر آپ کو جو ہے اس وقت آگے آنے والا جو 10 سال ہے, 20 سال ہے یا 50 سال ہے, اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ایکسل ہوتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس گیپ ہے, اسپیس ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی. دیکھیں ڈیٹا انالسٹ اور پاکستان میں رہتے ہوئے ایگزیکٹلی ڈیٹا انالسٹ انڈیا سے بہت اچھے ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن اب پاکستان میں یہ ٹرینڈ آ گیا کہ ہم بہت اچھے ڈیٹا انالسٹ ہیں, لیکن ہمیں کلائنٹ گریب کرنا نہیں آتا کہ ہم نے اپنا ایگزیکٹ جو ہے کلائنٹ کو کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے. ایک اچھا پلیٹ فارم ہے لنکڈ ان, اس کے اوپر ہر کسی کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. میری اکاؤنٹ ہے, میری جابس کے وہاں پہ ریفرنسز ہیں کہ میں نے اس کلائنٹ کے ساتھ یہ اتنی ڈیوریشن کے لیے جاب کی ہے, اور وہاں پہ کلائنٹس کے فیڈ بیکس ہیں. تو لنکڈ ان کی پروفائل آپ کو ہیلپ کرے گی. آپ فائیور کے اوپر چلے جائیں, آپ اپ ورک کے اوپر چلے جائیں, نو ڈاؤٹ آپ کو 1 سال لگے گا, آپ کو 6 منتھس لگیں گے, آپ کیپ اسٹرگلنگ, آپ نے وہاں سے آپ نے لگے رہنا ہے اس کے اوپر. ایک اپ ورک ہے, آپ کو نہیں کلائنٹس آ رہے, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اس کے اوپر لگے رہیں, پرپوزل بھیجتے رہیں کلائنٹس کو. لیکن جب آپ کے 3-4 کلائنٹس ایسا کنفرم ہو جائیں گے, اگر ان کو آپ کا کام یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میتھمیٹکس کو ایز اے فیوچر جو ہے آپ اس کو ٹول کے طور پہ آپ یوز کر کے آپ اپ ورک فائیور کے ذریعے جو ہے ایک اچھی ارننگ جو ہے اس وقت رائٹ ناؤ کر سکتے ہیں. اب چونکہ آپ نے سکسیس سٹوری کی بات کی تو میم انم مجھے تھوڑا سا جو ہے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بتانا ہے, اور ساتھ کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ کیسے ان کو جو ہے روزگار جو ہے فیمیل کا کیا رول ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی, پلس آپ لوگوں کی جو سکسیس سٹوریز ہے پلیز اس کے اوپر بھی ایک روشنی ڈالیے. سر بینگ اے ریپرزینٹیٹیو فرام وومن یونیورسٹی ملتان, سب سے پہلے تو ہماری یونیورسٹی کا یہ مشن ہے کہ ہم بچیوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرپرینیورشپ, انڈیپینڈنس آف فائنانس کی طرف لے کے جائیں. اور بینگ ان میتھمیٹکس ہم آج کل ان کو وہ سافٹ ویئر سکھا رہے ہیں جن کی مدد سے, جیسے سر نے کہا کہ ڈیٹا سائنس میں آپ کو ڈیٹا مل جائے تو آپ اس کے میتھمیٹیکل ماڈلس ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور آپ اس کی مدد سے ڈفرینٹ کمپنیز کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے, پرٹیکولرلی فرام بی ایس,
ایم فل میں ہماری یونیورسٹیز نے اس کو لازم کر دیا ہے کہ آپ کا جو ایم فل تھیسیز ہے وہ کسی نہ کسی یونائٹڈ نیشنز کے ڈیفائنڈ ایس ڈی جی پہ ہونا چاہیے. تو میں میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کی بات پرٹیکولرلی کروں گی. ہم نے ابھی ٹیومر گروتھ کے اوپر بہت کام کیا ہے ہمارے ایم فل کے بچوں نے, ایگریکلچر کے اوپر کام کیا ہے, اور یہ ٹرو ڈیٹا پہ کام کیا ہے. مطلب دیٹ از ٹوٹلی ٹیکن فرام پرٹیکولر کمپنیز اینڈ فرام ویب سائٹس. are these companies supporting you as well? سر انٹرنیشنلی تو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن نیشنل لیول پہ ابھی ہمیں تھوڑا سا ہرڈل ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ان کے ساتھ انٹریکشن میں ابھی تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہے شاید ان کو, اور ہمیں تھوڑی سی ان کی کوآپریشن کی ضرورت رہے گی, تاکہ جب ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو, اور ہم سے اب ڈیفینس میں بھی یہی سوال پوچھے جاتے ہیں کہ خاص طور پہ ملتان کو آپ کی ریسرچ کا کیا فائدہ ہوگا. اوبویسلی آپ کا یہ ایگریکلچر ایریا ہے سارے کا سارا, تو اس لیے میں تو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, میں تو ضرور تمام انڈسٹریز سے اور جتنے بھی ہمارے پاس ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ انکارپوریٹ کریں ہمارے میتھمیٹکس کو اپنے ڈیٹا کے ساتھ. اور الحمدللہ ہماری بچیاں کما رہی ہیں, فری لانسنگ میں کما رہی ہیں, آن لائن ارننگ کر رہی ہیں, ٹیوشنز آن لائن میتھمیٹکس کی ان کو مل رہی ہیں, کچھ بچیاں میتھمیٹیکل ماڈلنگ کر کے بھی ارن کر رہی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے 2 بچیوں نے انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسکالرشپ ون کیا ہے. اور جیسے کہ ابھی سر نے کہا کہ بایولوجی اور میتھمیٹکس ایک دوسرے کا رائیول سمجھا جاتا ہے, تو انہوں نے اسکالرشپ ہی ون کیا ہے میتھمیٹیکل بایولوجی میں. میں یہ دکھانا چاہتی ہوں, یہ ہیں مقدس فاطمہ, شی ہیز ریسنٹلی ون دا اسکالرشپ. اور یہ دوسری ہماری اسٹوڈنٹ ہیں نور فاطمہ, شی ہیز آلسو. ان کی کیا, مجھے دوبارہ بتائیے گا ان کا کیا اچیومنٹ کیا تھی ان کی؟ سر یہ ہمارے پاس بی ایس میتھمیٹکس کر رہی تھیں, ابھی ریسنٹلی 2024 میں پاس آؤٹ ہوئی ہیں. اور ان کی تصویر بھی دکھائیے گا. ہاں جی پلیز. یہ ہماری ابھی ریسنٹ گریجویٹس ہیں. اور کہہ رہے ہیں شو دا نیکسٹ ون. ہاں جی بالکل. اوکے. اور یہ ہماری ابھی اسٹوڈنٹ تھیں, یہ اسٹیم کے اوپر امریکہ گئی تھیں, میتھمیٹیکل لاجک اینڈ ریزننگ کے اوپر. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری بچیاں نئے اسکل سیکھیں تاکہ ان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگی ہو, اور جب وہ پاس آؤٹ ہو کے مارکیٹ میں جائیں, ڈیفینیٹلی جب اس وقت وہ پاس آؤٹ ہوں گی تو مارکیٹ ٹرینڈ چینج ہو چکے ہوں گے. تو ہم پوری اچھا مجھے ان بچیوں کو بتائیے, جو مقدس اور نور آپ نے بتائی سکسیس سٹوریز جو ہیں آپ لوگوں کی, یہ بیسیکلی ان لوگوں کا میجر سبجیکٹ کیا تھا, ان لوگوں نے وہاں پہ کیا ان کی اچیومنٹ تھی, تھوڑا سا اس کو. سر یہ ہمارے پاس بی ایس میتھمیٹکس کی اسٹوڈنٹس تھیں وومن یونیورسٹی ملتان میں, اور جیسے میں نے کہا کہ ہم ان کو سافٹ ویئر سکھا رہے ہیں تاکہ ڈیٹا کو انالائز کر سکیں. بچیاں باہر نہیں جا سکتی, گھر میں بیٹھ کے اگر ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے, ایون اب تو سافٹ ویئر اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ وہ موبائل پہ چل جاتے ہیں, تو ہم ان کو فرینڈلی کر رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے, اگر آپ کو کوئی کمپنی جیسے کہ مزمل نے کہا آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے, تو ایٹ لیسٹ بچی کے پاس اتنا اسکل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی کمپنی کو ہائی لیول کے اوپر وہ کام کر سکے. دیز آور اسٹوڈنٹس ور ویری گڈ ان سافٹ ویئر اسکلس. تو ان کو پھر ملیشیا میں اسکالرشپ آفر ہوا الحمدللہ میتھمیٹیکل بایولوجی میں, خاص طور پہ ڈیزیزز اور انفیکشس ڈیزیزز کے اوپر وہ ان کو اسکالرشپ ملا. اور وہ ہماری وومن یونیورسٹی ملتان کے لیے اور پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میتھمیٹکس کے لیے ایک بہت بڑا ایج ہے, اور ہمارے لیے تو سکسیس اسٹوری ہے کہ ہماری بچیاں اب انٹرنیشنلی اپنا نام بنا رہی ہیں. اور نمرا کیونکہ ابھی سیکنڈ سیمسٹر میں تھی, تو لیکن وہ وہاں سے اتنی اچھی لرننگ کر کے آئی ہے دیٹ شی از ویری انتھوزیاسٹک کہ میں آنے والی بچیوں کو مزید گائیڈ کروں گی. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری وومن یونیورسٹی ملتان اور ہم میتھمیٹکس والے کہ یس بچیوں کو ٹیچنگ جاب ہر جگہ مل جائے گی, ان کو ٹیوشنز ہر جگہ مل جائیں گی, لیکن دنیا کا ٹرینڈ سر یہ نہیں ہے. دنیا اب آپ سے اے آئی ڈی ایل ایم ایل کی ڈیمانڈ کرتی ہے. تو ہماری جب اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو کے نکلے تو ایٹ لیسٹ شی نو دا مارکیٹ ٹرینڈس. اور ایک دفعہ بچہ جیسے مزمل آپ کے سامنے سکسیس اسٹوری ہے, جب وہ ایک دفعہ تیرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر اس کو سمندر میں تیرنا بھی آ جاتا ہے. تو ایک دفعہ اگر آپ کی بچی کوئی ایک پروجیکٹ ون کر لیتی ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کر لیتی ہے, تو پھر اس کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں. اور میری ایک اور اسٹوڈنٹ بھی ہے, اس نے میتھمیٹکس کو یوز کر کے اپنی پوری ایک فائیور کا اکاؤنٹ بنایا ہے, اور اس ٹائم وہ بھی ہماری اسٹوڈنٹس کو امپلائمنٹ دے رہی ہے. صحیح, وہ پاس آؤٹ ہو چکی ہے, لیکن جو بچیاں اس کے پاس کام کر رہی ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس, آپ کی ساری لائف جو ہے وہ ابھی آپ ماشاءاللہ اس سے سرو کر رہے ہیں, اور یہ بتائیے کہ کہاں کہاں پر آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سقط پہنچے ہوئے نیشنلی اور انٹرنیشنلی باہر, کہاں کہاں پہ سرو کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے آپ یہ جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیسے سرو کیا جا سکتا ہے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے, اپنے سبجیکٹ کو لے کے چلتے ہوئے. اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو میتھمیٹکس کا روایتی سٹائل پہلے تھا وہ تو یہی تھا کہ میتھمیٹکس کر کے آپ ٹیچنگ اور ریسرچ میں جاتے ہیں.
تو پہلے تو زیادہ تر لوگ اسی طرح سے یہ ٹیچنگ میں یا ریسرچ میں ہے. کچھ ایسے بھی اگزامپلس ہیں کہ ہمارے کچھ بچے بینکس میں کام کر رہے ہیں, کچھ ہمارے بچے جنہوں نے کمپیوٹر پہ ڈپلوما کر لیا. میتھمیٹکس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی لاجیکل سکلز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہ تھوڑے سے بھی کمپیوٹر کورسز کر کے وہ بہت اچھا پرفارم کر جاتے ہیں, پرفارمنس سکلز میں ان کی بہت اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو ہمارے کئی بچے آئی ٹی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے جو ہمارا نیا ویژن تھا وہ 2021 سے ہم نے اپنی اسکیم جو ریوائز کی, تو ہم اس کو نئے سرے سے چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں. شاید میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم 10 سال سے ایک ڈیزل انجن کی ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن پہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بظاہر انجینئرنگ کا سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کے پیچھے سارا میتھمیٹکس ہے, اس کے ماڈلز اور سیمولیشن ہے. تو ہمارے انجینئرنگ میں میتھمیٹکس کو ایک طرح سے نا وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ یہاں کی مناسب چیز نہیں ہے, اور انجینئرز یوزلی میتھمیٹکس سے ڈرتے ہیں, بھاگتے ہیں, جس کی وجہ سے انجینئرز آپ کو نئی ٹیکنالوجی نہیں دے پائے. ایکسپیریمنٹس کی بیسس پر آپ جلدی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر سکتے. ماڈلنگ اور سیمولیشن سے آپ کی ٹیکنالوجی بہت ریپڈلی آتی ہے, گروتھ ریپڈ ہوتی ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کے آئیں, اور ہم نے اس میں باقاعدہ پروو کیا ہے کہ ہم میتھمیٹکس کی ہیلپ سے ہم نے ڈیزل انجن کی ڈیزائن امپرومنٹس کی ہیں, انڈسٹری کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں, اور اس میں ہم نے بہت اچھے ریزلٹس دیے. ابھی ہم نے جیسے میم نے بتایا کہ یہ ٹیومر گروتھ پہ کام کری, ابھی ہم نے کینسر سیل کی گروتھ پہ ہمارا ایک پروجیکٹ شروع ہے, کیمسٹری کے ساتھ جوائنٹ پروجیکٹ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کے سیناریو ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اب میتھمیٹکس والوں کو اپنا ڈگری کا ڈیزائن ایسا بنانا چاہیے کہ میتھمیٹکس کے گریجویٹس وہ ڈیٹا سائنس میں بھی کام کریں, جہاں انڈسٹریل آٹومیشن کی بات ہے وہاں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, جہاں پر وہ کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, آپ نے لیڈرشپ کو گائیڈنس دینی ہے, وہاں میتھمیٹیشین کام کر سکتے ہیں. ٹیچنگ اور ریسرچ اب وہ ایک علیحدہ چیز رہے گی. اب ہر ڈسپلن کے اندر میتھمیٹکس کے لیے گنجائش ہے, لیکن یہ تب ہوگا جب جو ادارہ بی ایس کروا رہا ہے اس کا اپنا ویژن اس طرح کا ہو کہ اس نے اپنی ڈگری کو ایسے ڈیزائن کیا ہو. سر یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس تناظر میں بی زیڈ یو اس وقت کیا کر رہا ہے, یس کہ بی زیڈ یو کا کیا رول ہے, بی زیڈ یو کس طریقے سے اپ کمنگ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر رہا ہے, کیا کیا وہاں پہ پروگرامز اس وقت چل رہے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں, اور کون کون سی شاخوں میں کام ہو رہا ہے؟ جی ایگزیکٹلی میں یہ عرض کروں گا. ہمارے بی ایس میتھمیٹکس کے اندر آپ کے کچھ تو کور میتھمیٹکس آ جاتا ہے, اسی طرح سے ہمارے اسی ڈگری کے اندر آئی ٹی کے کورسز, اسی ڈگری کے اندر اسٹیٹسٹکس کے کورسز, اسی ڈگری کے اندر مشین لرننگ کے کورسز ہیں. اچھا اسی میں ہم نے الائیڈ الیکٹیو کورسز کے ایک اسٹریم دیا ہے جو کہ ایچ ایس سی کی اسکیم کے ساتھ انہوں نے ہی دی ہوئی ہے. ان 4 کورسز میں آپ اگر انہیں بزنس کے کورسز پڑھاتے ہیں تو یہی بچے میتھمیٹکس, آئی ٹی اور مشین لرننگ کے ڈیٹا کو جب بزنس میں یوز کریں گے تو یہ بزنس انالیٹکس ایکسپرٹ بن جائیں گے, تو بزنس والوں کو یہ گائیڈ کریں گے, ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کریں گے. اگر یہ 4 کورسز وہ آئی ٹی کے لے لیتے ہیں تو وہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کر سکتے ہیں, وہ ویب ڈیولپمنٹ میں چلے جا انٹیلیجنٹ ویب ڈیزائن یہ اب ایک بڑا چیلنج ہے کہ آپ ایسے اپنے سافٹ ویئر بنائیں جو انٹیلیجنٹ ہو, اور انٹیلیجنس کے پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور اس کے پیچھے میتھمیٹیکل الگوریدمز ہیں. اب جو نان میتھمیٹیشین ہے وہ ان الگوریدم کو بلیک باکس کے طور پہ یوز کرتا ہے, اس کے پیچھے اسپیڈ کا پتہ نہیں ہے, لیکن میتھمیٹیشین جب اس الگوریدم کو چوز کرے گا اسے پتہ ہے کہ بیک میں ہے کہ اپروپریٹ چوائس الگوریدم کا کون سا ہے, اس لیے وہ آپ کو بیسٹ سلوشن دے گا. آپ نے کوڈ بنایا ہے, اس کوڈ کا ایک رننگ ٹائم ہے, اگر آپ اس کوڈ کو آپٹیمائز کر لیتے ہیں تو وہ کوڈ ٹائم شارٹ لے گا, آپ کو ریئل ٹائم رسپانس ملے گا. تو یہ میتھمیٹیشین ہمارے کولیگ ہیں وہ کوڈ آپٹیمائزیشن میں بھی کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسفند ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کے کوڈ کا رن ٹائم بہت شارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی اچیومنٹس ہیں جو میتھمیٹکس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میتھمیٹکس کمیونٹی کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ میتھمیٹکس اتنا بڑا رول پلے کر سکتا ہے, اور ہمارے جو باقی ادارے ان کو نہیں ہے. تو ہم نے بیسیکلی یہ ویژن دیا ہے, اور ہمارے ہاں یہ بڑا انوائرمنٹ ڈائنامک ہو گیا ہے. ہمارے ہاں آئی ٹی کے بزنس لوگ آتے ہیں, ہمارے انہوں نے ٹاکس دی ہیں, ہم نے بہت سارے انٹرپرینور سے ہم نے ٹاکس کروائی ہیں. تو ہمارے بچوں کے اندر ایک بڑا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بن گیا, ان کا کریئر کے حوالے سے جو ویژن وہ بالکل چینج ہو گیا, اب وہ جو روایتی سٹائل سے وہ بدل گیا. یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ ادارے کی جو لیڈرشپ ہے, جو ہمارے سینئر پروفیسرز ہیں, یہ ان کا رول ہے کہ وہ ویژنری ہوئے, انہوں نے لوگوں کے لیے یہ راستے دکھائے ہیں. خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹر عمران جاوید صاحب ہیں, وہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں فائنینشیل میتھمیٹکس کو, میں بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے. اس طرح سے اور ڈاکٹر اسفند ہیں, ڈاکٹر اویس ہیں, ڈاکٹر فضا ظفر ہیں, ڈاکٹر امجد علی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, ان سب میں ہم لوگ بہت آگے جا رہے ہیں. تو اس وقت تو آلموسٹ میں کہوں گا کہ پاکستان میں جو بی ایس پروگرام ہے
اس کو جو لیڈر ہیں وہ ہم ہیں کہ ہم نے ایسا ویژن دیا ملٹی ڈسپلنری بی ایس میتھمیٹکس کا جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اور بہت ساری یونیورسٹیز اب ہمیں کاپی کر رہی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کے لیے کریئر اپرچونیٹیز جو وہ زیادہ نکل رہی ہیں. بڑی شاندار بات کی آپ نے بڑی مطلب ایک ہمارے ناظرین کو بھی ایک ہوپ دکھائی کہ ایز اے میتھمیٹکس جو ہے ہم سبجیکٹس کو اڈاپٹ کر کے ہم بہت ساری راہیں ہمارے آگے کھل جاتی ہیں کریئر کے حوالے سے، لائف روزگار کے حوالے سے. میم آپ یہ بتائیے کہ کیسے دیکھتی ہیں آگے فیوچر کو آپ اسی میتھمیٹکس سبجیکٹ کو اڈاپٹ کر کے؟ اگر ایک بچہ جو ہے تو کیا آپ کیسے اس کو دیکھتی ہیں پاکستان کی فیوچر کو؟ میری اپنی جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ میتھمیٹکس کے لیے جب سے مشین لرننگ اور اے آئی کا زمانہ آیا ہے تو میتھمیٹکس والوں کے لیے تو پوری دنیا کو لیا ہے، بشرطے کہ آپ کا میتھمیٹیکل سکل اچھا ہے. اگر آپ ایک اچھے میتھمیٹیشین ہیں، آپ کوئی بھی لاجک کے ساتھ چیزوں کو امپرووائز کر سکتے ہیں اور آپ دنیا کے لیے ہیلپفل ثابت ہو سکتے ہیں. اور سر ابھی ہم نے جو کوشش کی ہے کہ ہمارے جو ریسرچ بیس ٹاسکس ہیں وہ اب ہم پرٹیکولرلی اسی طرف لے کے جائیں کہ میتھمیٹکس کو یوز کر کے آپ الگوریدمس کو کیسے ریفائن کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اب مسلسل جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے. ایون ابھی ہم نے ایم فل میں یہی کام کروایا ہے کہ جتنے الگوریدمز ہیں ان کو آپ میتھمیٹکس یوز کر کے کیسے ریفائن کر سکتے ہیں. اور جب آپ اے آئی کی بات کریں گے، جب آپ مشین لرننگ کی بات کریں گے، جب آپ ڈیٹا سائنٹسٹ کی بات کریں گے، تو سوشولوجی والوں کو بھی اب اے آئی کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ریاضی والوں کو. لیکن ایک اچھا ریاضی دان ہی آپ کو ایک آپٹیمائزڈ اور ایک فاسٹ رننگ، جیسے سر نے کہا، اور ایک نئی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا الگوریدم کتنا اچھا پریڈکٹیو ہے، اس کے لیے آپ میتھمیٹیشین کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو بچیاں پرٹیکولرلی، کیونکہ میں وومن یونیورسٹی سے ہوں اور میل اسٹوڈنٹس بھی، اگر آپ ایک اچھے میتھمیٹیشین ہیں اور آپ کا ایک اچھا لاجیکل تھنک ٹینک ڈیولپ ہے تو آپ دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اب میں دنیا کا لفظ اس لیے استعمال کری بیکاز وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج. آپ کا کام جیسے مزمل فائبر پہ کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے. تو اگر ہمارا اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے ایک اچھے سافٹ ویئر کی طرف جاتا ہے، ایک اچھی اسکیم کی طرف جاتا ہے، اور وہ کسی بھی طرف بینیفیشل ہے، تو پھر آپ پوری دنیا کے لیے بینیفیشل ہیں. تو بینگ میتھمیٹیشین اینڈ بینگ اے وومن ان میتھمیٹکس میرے لیے تو ایک چلے باہر اگر آپ گھر سے جاتے ہیں آپ کو اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن بچیاں گھر بیٹھ کے اب، کیونکہ وہ ہرڈل ختم ہوگی، آپ گھر بیٹھ کے بھی بہت اچھا ایک ریسرچ رول پلے کر سکتے ہیں، ایک اچھا آپ انویسٹمنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، انٹرپرینور بن سکتے ہیں. تو میرے حساب سے تو فیوچر میتھمیٹکس کا بہت برائٹ ہے. بہت برائٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو میں ذرا تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ بات ہو رہی ہے ابھی ایڈمیشنس کے حوالے سے، یونیورسٹیز کے حوالے سے یہ سننے میں آیا ہے کہ میتھمیٹکس کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا رجحان کم ہے، میتھمیٹکس کے اندر ایڈمیشنس جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑا کم آتے ہیں. ایک تو اس کی وجہ، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس کا جو باقی یہ جو ہمارے فائبر اور اپ ورک ہے اس کا ٹیکنالوجی کا جو یہ اس کا اثر جو ہے ہمارے میتھمیٹکس کے ایڈمیشنس کے اوپر وہ ہے یا نہیں ہے؟ جی، میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میتھمیٹکس پہ اثر تو آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اثر کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو میتھمیٹکس کے رول کا نہیں پتہ. کیونکہ اس وقت بوم چل رہا ہے آئی ٹی کا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، ڈیٹا سائنس کا، آن لائن لرننگ کا. اب اس میں جو فاؤنڈیشن جو اسٹرینتھ ہے وہ اصل میتھمیٹکس کی ہے. لوگ صرف فرنٹ اینڈ سیکھ کے چھوٹی چھوٹی کمائیوں پہ جا رہے ہیں، جبکہ اس کے بیک اس کا اثر پڑ رہا ہے. ہاں، اس کا اثر ہم پہ پڑا ہے لیکن ہمارے یہاں ہمارے کیش پام پر نسبتاً کم ہے. آپ دیکھیں پچھلے سال بھی ہمارے پاس بہت اچھے ایڈمیشن ہوئے اور باقی اداروں میں اس طرح سے ایڈمیشن نہیں ہوئے. اس سال بھی ہمارے پاس مارننگ کلاس پوری ہو چکی ہے، ہمارے یہاں اس سال بھی اچھے ایڈمیشن، لیکن باقی جو یہاں ادارے ہیں ان میں ایڈمیشن نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ویژن دیا، ہم نے جو اپنی اسکیم ڈیزائن کی ہے، یہ اس کا رول ہے. ایسا ایسا جیسے جیسے لوگوں کو اویئرنیس آئے گی کہ ہم انہیں کیا آفر کر رہے ہیں، تو ہمارا جو ڈگری پروگرام ہے اس پر زوال نہیں آنے والا. اس لیے کہ ہمارا سب کو ڈگری پروگرام باقی کو کمپیٹ کرے گا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ڈیٹا سائنس ہے، ہم ہر ماڈرن ایریاز میں اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. آپ نے پہلے کوشچن کیا تو مجھ سے مس ہو گیا، وہ یہ تھا کہ ہم اس میں کیا ویرائٹی آفر کر رہے ہیں. ہمارے یہاں 7th اور 8th سیمسٹر میں پیچھے ہم نے 4 الیکٹیو کورسز، جیسے میں نے کہا بزنس کے ہم آفر کر سکتے ہیں، آئی ٹی کو آفر کر سکتے ہیں، انڈسٹری کو آفر کر سکتے ہیں. آخری 2 سیمسٹر میں ہم نے 7 اسٹریمز بنائی ہیں. جو بچہ پیور میتھمیٹکس میں اس کا انٹرسٹ ہے وہ اس میں چلا جائے، جو بچہ اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے یعنی انڈسٹریل میتھمیٹکس میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے الگ اسٹریم ہے.
कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है उसमें जा सकता है वो, मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस, मैथमेटिक्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, ये सारी हमारी स्ट्रीम्स है। अब जो बच्चे लेकिन अगर ये स्ट्रीम से स्विच ओवर करना चाहे बच्चा ड्यूरिंग एजुकेशन सेमेस्टर, वो कोई भी अपनी फील्ड जो है स्विच करना चाहे, इज इट पॉसिबल? हाँ, ये डिसीजन उसको 7th सेमेस्टर में जाके लें जब वो मैच्योर हो चुका है, और ये आखिरी 2 सेमेस्टर में उसे ये डिसीजन लेना होता है, इसलिए वहाँ पर उसको नॉलेज बेस्ड डिसीजन उसको होना चाहिए। फिर उसको अगर स्विच करता है स्विच उसको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो एक स्ट्रीम में एंटर होता है तो उसी में उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। हम इसमें हर स्ट्रीम के अंदर 3 कोर्सेज 7th सेमेस्टर में ऑफर करते हैं, 3 हम 8th में करते हैं, ये 6 कोर्सेज है। अब एक स्ट्रीम में अगर कोई बच्चा 18 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज पढ़ता है तो वो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से हमारे बच्चों के लिए जब आप देखें अगर 100 की भी स्ट्रेंथ और हमारे 7 स्ट्रीम में बच्चे स्प्लिट हो गए तो हर स्ट्रीम के अंदर उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। फिर हमने ज़्यादा फोकस किया कि हमारे बच्चे इन स्ट्रीम्स को लेने के बाद बजाय इसके कि अपने लिए कहीं जॉब ढूंढें, वो एंटरप्रेन्योर बने, वो लोगों को जॉब्स दें। तो जिस तरह से हमारा मुजम्मिल इसने 10 लोगों को जॉब दे रखी, तो हमारे बच्चे अब इस तरह से जा रहे हैं। और उसमें हमने बिज़नेस के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने आईटी और बिज़नेस के कोर्सेज पढ़ाने के लिए सिर्फ किताब पढ़ाने वाले टीचर नहीं रखे, हमने वो टीचर रखे जो मार्केट में काम कर रहे हैं, जिनको मार्केट नीड का पता है, मार्केट स्किल्स का पता है, ताकि वो हमारे बच्चों को मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रिपेयर करें। तो ये एक बड़ा गैप आता है कि जब टीचर क्लास में सिर्फ किताब पढ़ा रहा है और उसको रियल लाइफ के साथ मार्केट के साथ रिलेट नहीं करता है, तो वो बच्चा जब आउट होता है तो वो मार्केट का काम का नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में स्किल्स और चल रही तो किताब में पुरानी स्किल्स चल रही है। बिल्कुल ऐसे। आपने मार्केट की बात की, मुझे ये बताइएगा कि जो हमारा रीजन है साउथ पंजाब स्पेशली ना, तो यहाँ पर और कौन कौन से इदारे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को लेके इतने ज़्यादा जो है वो वर्किंग कर रहे हैं और बच्चे वहाँ से फैज़याब हो सकते हैं? हाँ, इसमें ज़ाहिर है कि जो कैस्पाम से जितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो उनको इतना ही फैज़ मिल रहा है। तो इसमें स्पेशली मैं वुमेन यूनिवर्सिटी की बात करूँगा कि ये चूँकि सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, इन्होंने हमारे विजन को फॉलो किया है, जिसकी वजह से अभी इसका आउटकम आपके सामने, उनकी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने। तो बाकी मुल्तान में अभी इदारे उतने हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है कि हमारे विजन को फॉलो करें, लेकिन बहरहाल एमरसन यूनिवर्सिटी के उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जी एज इट इज़ कैस्पाम का सिलेबस अडॉप्ट करेंगे बस। अब उन्होंने हमारा सिलेबस तो ले लिया है, लेकिन उसके पीछे विजन क्या था, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो पूरी तब होगी जो हमारे साथ चीज़ों में इंटरेक्ट करेंगे। तो वो बहरहाल ये कि हमारी तरफ से एक ओपन ऑफर है, कोई भी इदारा हमारे साथ इंटरेक्ट करना चाहे, हम जिस तरीके से ये बीएस चूँकि हमने डिज़ाइन किया है, हमें पता हमने किस स्पिरिट के तहत किया और इसको हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो जो हमारे साथ इंटरेक्ट करेगा वही इसकी स्पिरिट को समझ सकता है। और ये हमारा बहुत अच्छा करिकुलम डिज़ाइन हम समझते हैं कि मतलब हमारी समझ के हिसाब से इससे बेस्ट अभी कोई सोल्यूशन इस वक्त नहीं हो सकता। फिर हमने जो इंटरनेशनल करिकुला ऑफर हो रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के, हमने उनको देखा है, उनके साथ हमने इसे कंपेयर किया। आप हमारे बीएस मैथमेटिक्स को बीएस डाटा साइंस से कंपेयर करेंगे, आपको 70-80% रिजेंबलेंस मिलेगी। आप एआई बीएस एआई के साथ कंपेयर करेंगे, आपको 70-80% आपको उसमें रिजेंबलेंस मिलेगी। तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, हमारी डिग्री इतनी मल्टी डिसिप्लिनरी बन गई है कि जिसमें हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई। लेकिन सर अभी जैसे आपने बात की कि आपने इंटरनेशनल सिलेबस को, करिकुलम को जो है वो आपने कॉपी किया, अडॉप्ट किया, तो विच इज़ नॉट बैड। बेसिकली हमें जो है वो कम्पीट करना है मार्केट के साथ, तो हमें ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें प्लस पॉइंट्स जो हैं वो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी लाजमी। तो क्या ये चीज़ें अडॉप्ट करने के बाद हमें इंटरनेशनली जॉब्स जो हैं, हमारे बच्चों को जो जॉब सीकर्स हैं उन्हें जॉब्स मिलने के चांसेस ब्राइट हैं? जी बिल्कुल ब्राइट है। उसमें एक बात तो ये कि हमने एज इट इज़ वहाँ से कॉपी नहीं किए हैं। इस बीएस करिकुलम को अडॉप्ट करने के बाद ये भी ज़रूरी है कि आपके टीचर्स इस करिकुलम के लिए तैयार हों, अपने आप को प्रिपेयर करें। और हमारे टीचर्स ने उसके साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज लिए और अपनी सेल्फ स्टडी से बहुत एफर्ट किया। हमारे टीचर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि इस मॉडर्न करिकुलम को प्रॉपरली बच्चों को दे सकें। अब हमारे यहाँ एक मसला है कि हमारे यहाँ प्रोफेसर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है, उसने जो पहले रिवायती पढ़ा बस उसी के चक्कर में पढ़ा रहा है और उससे आउट नहीं होती, जिसकी वजह से वो मार्केट से बहुत दूर हो जाता है। तो इसके लिए एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है कि आपके टीचर्स भी अपडेटेड रहें, आपका सिलेबस भी अपडेटेड रहे और आपको मार्केट नीड्स का पता हो। तो हमने जो है जो आप बात कर रहे हैं इसके लिए ऐसा ही है, मुजम्मल आपके सामने है कि ये, और इसी तरह से इसके साथ और बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल इंटरनेशनली सर्व कर रहे हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آن لائن جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر یہ ان کے مطابق نہ ہوتے تو ان کو کوئی پوچھتا ہی نہ. یہ اس بات کی ایویڈنس ہے کہ ہمارے جو پروڈکٹ ہے وہ 12 انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی طرف جا رہی ہے. صحیح. اچھا میم مجھے یہ بتائیے, وومن یونیورسٹی کا جو جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو پروفیسرز ہیں وہ باہر کے کورسز بھی لے رہے ہیں, ہمارے جو وہاں کے ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ نیو ایڈوانسمنٹس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, نیو لرننگس جو ہیں وہ بھی خود مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے سلیبس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبل بنا رہے ہیں. تو وومن یونیورسٹی جو ہے اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, وہ اپنے پروفیسرز کو اس معیار کے اوپر لے کے جا رہی ہے؟ کیا آن لائن کورسز وغیرہ آپ لوگ لیتے ہیں وہاں پہ؟ سر بالکل, اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ وومن یونیورسٹی ملتان میں ہماری جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچا, وہ بہت فوکس کرتی ہیں کہ فیکلٹی ٹریننگ کے اوپر تقریباً جب ہماری سمر ویکیشنز ہوتی ہیں اس کو وہ انشور کریں, اور فیکلٹی میں ڈفرینٹ فیکلٹیز کی ٹریننگز ہماری چلتی ہیں, HEC کے تھرو بھی چلتی ہیں, PHEC کی طرف سے بھی چلتی ہیں. اور سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ڈالر ریٹ تھوڑا سا ایشو کرتا ہے, ہم انٹرنیشنلی اتنا فریکوینٹلی ٹریول نہیں کر سکتے. تو جب سے آن لائن کورسز کی سہولت ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ٹیچرز کے لیے بھی. اور کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لیٹسٹ ٹرینڈس کو فالو کریں, تو ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ ہم خود بھی جو سرٹیفائڈ کورسز ہیں ان کو ہم ضرور لیں, اور کوئی انٹرنیشنل ورک شاپ ہے اگر جس میں ہم جا کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور ہماری یونیورسٹی اس چیز کو بہت انکریج کرتی ہے, کیونکہ سر ایک سافٹ ویئر, کوئی سبجیکٹ, کوئی ٹول, جیسے سر نے کہا مارکیٹ نیڈ, وہ آپ صرف اسی وقت میں سمجھ سکتے ہیں جب آپ خود اس کے لیٹسٹ ٹرینڈس کو سمجھتے ہوں, تو اس سے کمپیٹیبل ہوں آپ. ایگزیکٹلی, بالکل, تاکہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو کر جائے تو وہ مارکیٹ میں آ کے یہ فیل نہ کرے دیٹ آئی ایم این ایلین, یا مجھے کچھ بھی جو بکش نالج تھا وہ میرے کسی کام کا نہیں, کیونکہ کتاب سے آپ بچے کو نہیں ہٹا سکتے, یہ کتاب سے بھی ایک دشمنی ہوگی. بالکل ایسے ہی, کیونکہ آپ کو تھیوری کی بھی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو نیا میتھمیٹکس بنانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے بھی بہت اچھے کورسز ہیں ہمارے پاس. اپلائیڈ میتھمیٹکس کے لیے بھی جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں وہ بھی آن لائن کورسز کر رہے ہیں, اور جو کمپٹیشنل میتھمیٹکس کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی. اب کیونکہ جیسے آج کل بایو میتھمیٹکس کا بہت زیادہ ٹرینڈس ہے, یا انویسٹمنٹ میتھمیٹکس کا بہت ٹرینڈ ہے, تو اس کے لیے بھی جو آن لائن کورسز ہیں ہماری فیکلٹی اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ ہم وقت جب ان کو موقع ملے تاکہ وہ اپنی جو کلاس روم کی مصروفیات ہیں یا جو ڈیوٹی کی مصروفیات ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے پرفارم کریں. لیکن آن لائن کورسز کیونکہ سر نالج تو آپ کو جہاں سے بھی اچھا ملے میرا خیال ہے وہ اوبویسلی لینا چاہیے. مزمل, چونکہ ڈالر ریٹ کی بات ہو رہی تو آپ سے بات کرنا لازمی بنتا ہے. ٹیچرس کے لیے تو اوبویسلی یہ سم ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو کرنا, کہ ظاہر سی بات ہے ڈالر ریٹ انکریز ہوا تو ٹیچرس کے اوپر, اسٹاف کے, فیکلٹی کے اوپر وہ اس کا اثر انداز ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے تو وہ بڑی ایگزیکٹلی ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے جس دن ڈالر کا جو ہے ریٹ انکریز ہوتا ہے, پیک ایئر میں ریٹ انکریز ہوتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پھر فلکچویشن بھی اسی حساب سے ہوتی ہے نا, کہ جو مہنگائی وغیرہ پاکستان میں چل رہی ہوتی ہے, باقی جو ایکسپینس آ رہے ہوتے ہیں, ایک ایون انٹرنیٹ کے اوپر آپ کا $100 to $200 پر منتھ کا ایکسپینس آتا ہے. ایک بہت اچھا انٹرنیٹ آپ کو چاہیے, مطلب کچھ USA کی IPs کو, ان سرورز کو اسیس کرنے کے لیے, کیونکہ کافی چیزیں ہیں جو آپ پاکستانی IP سے نہیں کر سکتے, تو مطلب لاجیکلی وہ الاؤ نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ کسی اور کنٹری میں رجسٹر کراتے ہیں, ایسا کمپنی, ایسا کارپوریشن, تو اس کے بعد پھر آپ وہاں سے چیزوں کو ایکسیس کرتے ہیں. تو وہاں پہ پھر آپ کی ٹیکسیشن بھی ہوتی ہے اس کنٹری میں پراپر, جیسے آپ کی کمپنی ایک اوپن ہو جاتی ہے, وہاں پہ آپ کا آفس ایڈریس بھی ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈالر ریٹ کا آپ نے کہا جی وہ نہیں ہوتا, چلیں یہ ہم لوگوں نے سمجھ لی بات. صحیح بتائیے گا کتنے, چلیں یہ آپ کے مینٹورز بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں, کتنے ایسے آپ کے کولیگز ہیں, کلاس میٹس ہیں جنہوں نے آپ کو اپنا مینٹور بنانے کی خواہش کا اظہار کیا, یا آپ کے پیچھے چلنے کی وہ اس وقت چلنا چاہ رہے ہیں, آپ کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اراؤنڈ 40 to 50% جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے فالو اپ کر رہے ہیں رائٹ ناؤ, اور میرے ساتھ اٹیچ بھی ہو رہے ہیں کچھ, اور مجھے ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کر رہے ہیں یہ بھی بتائیے. ایگزیکٹلی جو میرے کیونکہ ہمارا دیکھیں, ہمارا جیسا آپ اساتذہ کرام ہیں, آپ لوگوں کا کام بھی ظاہر سی بات ہے آسانیاں پیدا کرنا ہے, تو آپ کیا اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں؟ جی بالکل, میں ایک روڈ میپ دے سکتا ہوں نا, ایک کہ آپ یہ چیز کریں, اس کے بعد آپ یہ چیز کریں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں. پھر میں اپنے ساتھ بھی اسٹوڈنٹس کو اٹیچ کر رہا ہوں, جیسے میں نے بتایا کہ 10 لوگوں کو میں نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے,
تو میرا ایم ہے کہ میں اس کو 20 تک 30 تک 50 پیپل تک اس کو لے جاؤں انکریز کر کے. زبردست جو مین ہے اچھی بات ہے, آپ اس کو جو ہے آسانیاں پیدا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ مومنٹس ہیں تو بتائیے گا کہ کوئی ہمارے ناظرین کو, ہمارے ویورز کو اور جو اپ کمنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے تعلیمی حوالے سے بھی اور میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی؟ سر جی, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ بچے ہمارے یہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے خود میچور ہوں اور خود اپنی ڈیسیجن میکنگ کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے یونیورسٹی میں آتے ہیں تو ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اس ڈگری کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا, اس وقت چیٹ جی پی ٹی بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی بھی کوئریز ڈالیں کہ بی ایس میتھمیٹکس کے فیوچر کریئر کیا ہے, یہ بہت اچھا ہے. گوگل پر آپ ڈالیں, یعنی کہ اڈاپٹ کرنے سے پہلے ریسرچ ورک کریں. یس, آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیوچر از ود میتھمیٹکس. اس وقت فیوچر از ود میتھمیٹکس. آئی ٹی بظاہر بوم ہے, لیکن جتنی آٹومیشن ایڈوانس ہو رہی ہے, اے آئی, ڈیٹا سائنس, مشین لرننگ جتنی ریپڈلی گرو کر رہی ہے, میتھمیٹکس کی امپورٹنس اسی حساب سے گرو کر رہی ہے. صرف یہ کہ میتھمیٹکس فرنٹ اینڈ پہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے, لیکن اے آئی اور مشین لرننگ گرو کر رہی ہے تو دے آر گروئنگ بیکاز آف دا گروتھ آف میتھمیٹکس. اس لیے اصل فیوچر میتھمیٹکس کا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سروے کرنا چاہیے کہ کہاں پر ویژنری لیڈرشپ موجود ہے, کہاں پر جو ڈگری پروگرام ہے وہ بچوں کے کریئر کو سامنے رکھ کے ڈیزائن کیا گیا ہے, کہاں پر بچوں کو زیادہ پراپر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. اب فار ایگزامپل ہم نے کیسپام میں نہ صرف بچوں کے لیے نالج اور سکلز کے جو ہارڈ سکلز ہیں ان کے والے سے کام کرتے ہیں, ہم بچوں کی لیڈرشپ کوالٹی. سر بہت بہت شکریہ, مجھے ٹائم کہا جا رہا ہے, معذرت. ناظرین, میتھمیٹکس از دا کمنگ فیوچر. ہمیں اس کے اندر ایکسل کرنا ہے, ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہے, کیونکہ بیک اینڈ پہ میتھمیٹکس ہی ہے ہر فیلڈ کے اندر. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیے. سر تھینک یو ویری مچ. آخر میں آپ سب کا, تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, میم آپ کا بھی, مزمل, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی شو. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.